बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी हैं, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं भाई। प्रेसिडेंट जो बाइडन और मोदी जी की मुलाकात हुई है, मोदी साहब की, और इस मुलाकात में एक एलामिया जारी हुआ है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एलामिया जारी हुआ है। इसमें क्या कहा गया है, इमरान ख़ान ने इस एलामिया को अपने ट्वीट में कोट करके ट्वीट किया है, तबसरा किया है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही जनाब पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया इस बेंच से मुतल्लिक, उस पर भी बात करेंगे। एक यूनिवर्सिटी में होली की तकरीबात मनाई गई और HEC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, फिर वो नोटिफिकेशन आज वापस हो गया, इस पर भी बात करेंगे। आबदोज़ डूबी, आबदोज़ इसमें पाकिस्तान के दो नाम, यानी दो बिज़नेसमैन, दो एक अच्छा वेलफेयर का काम करने वाले, एक वो ख़ुद और एक उनका बेटा, वो भी इसमें जाँ बहक हुए। इस पर बात करेंगे, ये क्यों डूबी, क्या करने जा रही थी, कैसे डूबी। और साथ ही ये भी बताएंगे कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक तनकीद की है इस चीज़ पर, हालांकि ये दुख की बात है, तनकीद क्या की है ये इस पे भी बात करेंगे, ये इस पर भी। और काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये मज़मूम हरकत किसने की है। कल काजी साहब ने ओपन कोर्ट में जिस खदशे का इजहार किया था, वो खदशा 24 घंटे के अंदर अंदर वो पूरा हो गया। ये क्या है, ये क्या चक्कर क्या है, इस पर भी बात करेंगे जनाब। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि 100 यतीम बच्चों को भी भेजना है। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल और आपका ताउन जारी है, और साथ ही 100 यतीम बच्चियों और बेवाओं को हमने मशीनें भी भेजनी है। मशीनों के बारे में आपका ताउन बहुत ही अच्छा, और ये आप ही का मशवरा था, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स बताएं। हम खुद यही चाह रहे हैं कि हम इस मछली पकड़ने के काबिल बनाएं लोगों को, और ये कुछ आप में से दोस्तों ने ही इस तरह का मशवरा दिया था, इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया सबका, मुझे खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अब वो एक सेंटर भी बना दिया है। कुर्बानी का जानवर जल्दी करें भाई, 3-4 रोज़ रह गए, लेकिन कुर्बानी के ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इसके साथ ही आपके सामने ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का अकाउंट भी डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैं डिस्प्ले कर देता होता हूँ, उसकी वजह यह है कि अब ये अकाउंट खुल गया है, तो अब इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन कुर्बानी का जानवर से पहले आपने इस नंबर पे ज़रूर आपने मुझे कॉल करनी है, और चूँकि डिटेल मालूम करनी है, ये सबसे अहम बात है। बाकी ये अकाउंट आपके सामने भी है, बाकी चीज़ों के लिए ये अकाउंट है, और फॉर एवर इंशाल्लाह अब यही अकाउंट होगा। आ जाए भाई, ये इस पे जो है ना एक मुलाकात हुई है, अहम मुलाकात है प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब की और मोदी साहब की, ये मुलाकात है। इस मुलाकात का एक पहले तो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है, उसको ज़रा देख लें। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया स्टैंड टुगेदर to counter global terrorism and unequivocally condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. President Biden and Prime Minister Modi reiterated the call for concerted action against all UN-listed terrorist groups including Al-Qaeda, ISIS, Daesh, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and Hizbul Mujahideen. They strongly condemn cross-border terrorism. The use of terrorism proxies called on Pakistan to take immediate action to ensure that no territory under its control is used for launching terrorist attacks. They called for the perpetrators of 26/11 Mumbai and Pathankot attacks to be brought to justice. अच्छा, अब इस पर इमरान ख़ान साहब ने एक तबसरा फरमाया है। मैं उस तबसरे पे भी आता हूँ, पहले वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और फिर उसके बाद इस एलामिया पर भी बात करते हैं। जनरल बाजवा, ये इमरान ख़ान साहब ट्वीट कर रहे हैं, जनरल बाजवा और PDM से हम ये पूछना चाहते हैं कि हुकूमत के 1 साल और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के अमरीका के लातादाद दौरों के बाद भी भारत अमरीका मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान को महज सरहद पार भारत में दहशतगर्दी को हवा देने वाले एक किरदार तक ही महदूद कर दिया गया है, और इससे बढ़कर इससे कुछ नहीं समझा गया। कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बेईमाना खिलाफ वर्जियों या भारत में अक़लियतों की ख़ुसूसन मुसलमानों के साथ रवा रखे जाने वाले हौलनाक सलूक का किसी मुनासबत से पैराए में ज़िक्र तक नहीं मौजूद। लिहाजा इम्पोर्टेड सरकार के इस तजर्बे ने
پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بالکل غیر متعلق ہی نہیں کر دیا، بلکہ ہماری جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور ملک کا پورا معاشی و ادارہ جاتی ڈھانچہ آنکھوں کے سامنے بکھر رہا ہے۔ یہ خان صاحب نے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس طرح کی بیرونی کوئی اٹیک ہو، یلغار ہو، تو پھر بیرونی یلغار کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن خان صاحب چونکہ وہ سارے پہلے کہتے تھے میں نہیں مانتا تھا، اب اس کے ثبوت آ گئے ہیں کہ خان صاحب چونکہ انہی کا ایجنٹ ہے، لہٰذا انہوں نے وہی بات کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب اگر یہ امپورٹڈ تھے، اگر امریکہ نے آپ کی حکومت گرائی تھی اور ان کے کہنے پہ گرائی تھی اور ان کو لے آئے تھے کہ اگر آپ عدم اعتماد لائیں گی، آپ جیسے کہتے ہیں، تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، تو پھر وہ تو پھر غلط ثابت ہوا نا آپ کا۔ آج تو وہ امریکہ ان کے خلاف بات کر رہا ہے پاکستان کے۔ جو بائیڈن نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کے، وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، آپ کو میں نے سنوائی بھی تھی، دکھائی بھی تھی، اوباما نے، پریزیڈنٹ اپنا ٹرمپ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ کو ساتھ بٹھا کے یہ کہا تھا کہ پہلے والے تو ہمارے لیے کچھ کرتے ہی نہیں تھے، ہمارے لیے تو سارا کچھ عمران خان نے کیا۔ تو آپ نے کیا کیا امریکہ کے لیے؟ ذرا قوم کو وہ بھی بتائے نا۔ امریکہ کا سابق صدر، اس وقت کا موجودہ صدر، آج کا سابق صدر کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، پہلے والے تو ہمارے لیے کچھ کرتے ہی نہیں تھے۔ تو آپ نے جو امریکہ کے لیے کیا ہے وہ آپ بتائیں نا، آپ نے امریکہ کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا موجود ہے، اس وقت کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ویڈیو موجود ہے اس میں۔ اچھا، دوسری بات، اب آپ آئیں اس اعلامیے پر۔ یہ اعلامیہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے بھائی، چونکہ پاکستان چائنا کی طرف جا رہا ہے، پاکستان اس طریقے سے جو ہے نا اپنا ایک شفٹ ٹرانزیشن آ رہی ہے، اسی وجہ سے IMF آپ کو قرضہ بھی نہیں دے رہا، اسی وجہ سے اس طرح کے اعلامیے بھی آئیں گے۔ مودی صاحب کی کھال ادھیڑ دی ادھر ہی صحافیوں نے، جب انہوں نے پوچھا کہ آپ جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں انڈیا میں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آج سارا انڈیا براک اوباما کو گالیاں دے رہا ہے کہ براک اوباما نے، CNN کے صحافی نے جب ان سے سوال کیا کہ ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو بائیڈن کو، تو براک اوباما نے کہا کہ میں جو بائیڈن کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ان سے انڈیا میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں ضرور پوچھیں۔ یہ براک اوباما نے کہا ہے۔ آج ہمارے دوست میجر گورےواریہ سے لے کر انڈیا کے پورے میڈیا کو آگ لگی ہوئی ہے اور انہوں نے براک اوباما کی ایسی تیسی پھیری ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے بھائی، آپ اپنا ذرا دامن سنبھالیں، وہ اتنا کالا ہے کہ اس کا عکس پڑھ کے آپ کا اپنا منہ کالا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ یہ اس طرح کا اعلامیہ جاری کر رہے ہیں کہ جو پاکستان خود ٹیررزم کا شکار ہے، اور پاکستان نے اگر یہ اقدامات نہ کیے ہوتے تو FATF کی گرے لسٹ سے نہیں نکلنا تھا، آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ تو جو مودی جی، آپ کو گجرات کا قصاب ہم نے تو نہیں کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ خیر، آ جائیں جناب، اب ہم اگلی سٹوری پہ۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے، اور ان کی اس بات کو باقی صحافیوں نے بھی انڈورس کیا ہے، اور وہی ظاہر ہے وہیں پہ اٹارنی جنرل صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اٹھے اور ان کے ساتھ بینچ سے وہ بھی اٹھے، سردار طارق صاحب، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس بینچ سے نہیں اٹھ رہے، مقدمہ سننے سے انکار کر رہے ہیں تب تک جب تک وہ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل کا یا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے ہم آئینی طور پہ یہ مقدمہ نہیں سن سکتے، تب تک بینچ سے نہیں اٹھ رہے۔ اس کے باوجود بھی بینچ نیا بنا دیا گیا، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر وکیل صاحب کے منہ سے نکل گیا وہیں پر کہ سر ہم نے تو آپ کو کہا تھا، چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کر کے، کہ آپ فل کورٹ ہی بینچ بنا دیں، فل کورٹ بنا دیں، چونکہ انہوں نے پہلے کہا کہ ان دو لوگوں نے ملاقات کی عمران خان سے، وہاں سے آئے، انہوں نے خفیہ ملاقات کی جسٹس بندیال سے، اور انہوں نے بینچ کی تشکیل پر بات کی کہ آپ اس طرح کا بینچ بنائیں، آپ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کو بٹھائیں تاکہ ان کا ایک فیصلہ موجود ہے ملٹری کورٹ کے خلاف۔ تو اس وجہ سے وہ مجبور ہو جائیں گے۔ انہوں نے چالاکی اور انہوں نے شاطرانہ پن کھیلا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ انہوں نے انتہائی چالاکی، انہوں نے کہا ہم ہی چالاک ہیں صرف دنیا میں، اور انہوں نے اس طریقے کا کھیل کھیلا اور ان کو پھنسانا چاہ رہے تھے۔ تو جناب انہوں نے
اس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے خفیہ ملاقات کی اور ہمارے پاس پورے ثبوت موجود ہیں کہ یہ ان سے ملے، اور آج اس کا وہ انڈورسمنٹ آ گئی ہے۔ قیوم صدیقی صاحب نے بھی اس کی انڈورسمنٹ کی ہے، باقی لوگوں نے بھی، کہ جناب وہ ادھر وہاں پر وکیل صاحب کے منہ سے نکل گیا کہ آپ کو ہم نے کہا تھا نا کہ بھائی اس پہ سر آپ فل کورٹ بینچ بنا دیں۔ انہوں نے کہا یہ پہلی سماعت ہے، اس سے پہلے تو آپ ادھر آئے نہیں ہیں، تو آپ نے کس جگہ کہا تھا کہ آپ اس پہ فل کورٹ بنا دیں؟ ہوتا نا جی دوسری سماعت آپ نے پہلی میں کہا تھا، یا تیسری سماعت آپ نے دوسری میں کہہ دیا ہو، یا اس طرح سے۔ وہ پہلی ہی سماعت تھی تو آپ نے کدھر کہا تھا؟ تو پھر ہر کسی کو پتہ ہے نا آپ نے خفیہ ملاقات کی ہے نا، ہر کسی کو پتہ ہے کہ آپ نے خفیہ ملاقات۔ اچھا اب یہ ویسے آپ بڑی ایک عجیب سی بات ہے، میں اب اس کو منافقت کہوں، اس کو میں جھوٹ کا پلندہ کہوں، اس کو میں کیا کہوں، اس کو میں ڈبل سٹینڈرڈ کہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، بھلے وہ جس قسم کے انسان ہوں، لیکن اس وقت ان کا عہدہ بہت بلند ہے۔ لیکن جب لوگ اپنے ہی باتوں پہ مکر کے، یہ تو 62-63 پہ خود نہیں اترتے یہ چیف صاحب، کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ جو عمر تا بندیال صاحب ہیں، یہ تو 62-63 پہ خود نہیں اترتے۔ عمر تا بندیال صاحب نے ایک فیصلہ لکھا، اس وقت نواز شریف کو نااہل کیا گیا، بعد میں یہ ایک پٹیشن آئی اور کہا گیا کہ جناب آپ بتائیں کہ یہ جو نااہلی ہے یہ کتنے عرصے کے لیے ہے، 62(1)(f) کے تحت یہ کتنے عرصے کے لیے نااہلی ہے؟ تو 5 رکنی بینچ تھا، اور اس کو جو ہے نا اس کا جو فیصلہ لکھنے والے تھا، وہ فیصلہ لکھنے والا یہی عمر تا بندیال صاحب تھے، اور انہوں نے تا حیات، انہوں نے کہا کہ یہ تا حیات نااہلی ہے۔ اور ساتھ ہی بابا ذہن تھا، اس نے کہا جی ان کو تو جو ہوتا ہے نا سیاسی لیڈر، اس کو کردار کا بڑا بلند ہونا چاہیے۔ جج کی اپنی مرضی باہیں وہ کوئی پٹھے کام کرے، صرف سیاسی لیڈر کردار کو بڑا بلند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس بابا ذہن نے یہ کہا۔ اچھا وہ فیصلہ لکھا بھی عمر تا بندیال صاحب نے تھا کہ جی یہ اور تا حیات نااہلی کے گن گائے تھے، فیصلہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فیصل ووڈا صاحب کا فیصلہ آیا، فیصل ووڈا صاحب کو بھی تا حیات نااہل کیا گیا۔ وہ آپ کو پتہ اس نے وہ جو اپنا ڈیول نیشنلٹی چھپائی تھی۔ اچھا بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ چلا گیا معاملہ، اور وہاں سے پھر جو ہے نا وہ اس وقت عمر تا بندیال صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو تا حیات نااہلی والا قانون ہے نا، یہ کالا قانون ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت لاڈلے کے سر پہ تلوار لٹک رہی تھی نا، اس وقت لاڈلے کے سر پہ تلوار لٹک رہی تھی کہ یار یہ تو توشہ خانے میں بھی پھنس گیا ہے، یہ تو فارن فنڈنگ میں پھنس گیا ہے، یہ تو وہ ٹیرین کے کیس میں بھی پھنس گیا ہے، اور بھی کیسوں میں پھنس گیا ہے۔ یہ اگر تا حیات نااہل ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو بات کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت چونکہ لاڈلے کے سر پہ تلوار لٹک رہی تھی، اس وقت وہ ساس والا فیکٹر انوالو تھا، بیٹی والا فیکٹر انوالو تھا، بہت سارے اور فیکٹر انوالو تھے، تو وہ اس حوالے سے جو ہے نا اس کو انہوں نے کہا کہ یہ تو کالا قانون ہے، یہ اس طرح کا جو قانون ہے یہ تو کالا قانون ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب اس کے بعد میں حیران ہوں کہ اس وقت جب نواز شریف نااہل ہو رہا تھا تو آپ نے کہا یہ تا حیات نااہل ہوتا ہے، اور جب اس کے بعد ان کی باری آئی تو آپ نے کہا یہ کالا قانون ہے۔ یہ کتنی منافقت ہے بھلا، آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح کی منافقت ہے۔ اب ایک اور منافقت، مبینہ منافقت کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور فیصلہ جو ملٹری کورٹس کے بارے میں آیا، 17 رکنی بینچ، سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ تھا، ٹھیک ہے نا، 17 رکنی، 11/6 سے وہ فیصلہ آیا تھا۔ یہی جب ملٹری کورٹس پچھلی دفعہ بنے، جب وہ APS پہ حملہ ہوا تھا، یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سول سوسائٹی اور بار کونسلز اور یہ سارے گئے تھے کہ جی آپ اس کے ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دیں۔ اچھا درخواستیں ہوئیں، ملٹری کورٹس کے حق میں فیصلہ آیا۔ 11 ججز ایک طرف تھے، 6 ججز دوسری طرف تھے۔ 11 ججز جنہوں نے حق میں دیا ان میں عمر تا بندیال صاحب بھی شامل تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جنہوں نے مخالفت کی تھی اس میں جواد خواجہ صاحب، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب، ہمارے جناب جسٹس دوست محمد صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حوالے سے ان کا یہ اس طرح سے، مطلب میں فخر سے کہوں گا
کہ دوست محمد خان صاحب ڈیر اسماعیل خان سے اور جسٹس میاں خیل صاحب ڈیر اسماعیل خان سے کوئی اس طرح کا ان کے دامن پہ دھبا، ان کے پیشانی پہ داغ نہیں لگا، اور ہمیں فخر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طریقے سے وہ جناب دوست محمد خان صاحب نے بھی اختلافی نوٹ لکھا، ساتھ ہی جو ہے نا جسٹس قاضی فائزیسا صاحب نے بھی، اور ساتھ ہی جواد خواجہ سے کچھ اور لوگوں نے بھی، 6 لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی، ٹھیک۔ اب وہ آپ کا اپنا فیصلہ، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ اپیل ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں، آپ کا اپنا فیصلہ، لیکن اپنے فیصلے کو آپ دوبارہ جب یہاں پہ آئے، اب آپ ملٹری کورٹس کے اگینسٹ ہیں۔ اس وقت آپ نے ملٹری کورٹس کو، کیونکہ آپ نے اس وقت انڈورس کر دیا، اور اس وقت چونکہ زمان پارک والوں کی باری آئی ہے، اس وقت آپ ملٹری کورٹس کے اگینسٹ ہیں۔ تو یہ تو 62-63 پہ خود نہیں پورا اترتے، یہ دوسروں کے بارے میں کیا کریں گے فیصلہ۔ آج بھائی یہ ایک ہولی کا نوٹیفیکیشن آیا تھا، اس ہولی کے نوٹیفیکیشن کو اصل میں ہولی منائی گئی، ہولی کی تقریبات قائد اعظم یونیورسٹی میں منائی گئیں۔ اس کے بعد کافی تنقید ہوئی بھائی یار، اچھا میں نے بھی جب وہ ویڈیو دیکھی نا تو میں بڑا آپ نے بھی دیکھی ہوگی، یہاں نہیں لگانا چاہتا۔ اس وقت جب میں نے ویڈیو دیکھی تو میں نے کہا یار ایک یونیورسٹی میں اتنے سارے ہندو طلبہ طالبات وغیرہ، یہ سارے مطلب میل فیمیل، میں حیران رہ گیا۔ بعد میں پتہ چلا بھی یہ ہندو نہیں تھے، یہ تو مسلمان لڑکے لڑکیاں تھے، جو جس طریقے سے وہ منا رہے، اور جس طریقے سے کھلم کھلا جناب گھل مل رہے، اور جس طریقے سے ہلڑ بازی ہو رہی ہے، سارا کچھ۔ HEC نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، اچھا نوٹیفیکیشن میں نے پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اس میں یہی کہ جی اپنے کلچر کو، اپنے اقدار کو، ایسا نہ ہو آپ کا کلچر اوور شیڈو ہو جائے وغیرہ، اس طرح کے الفاظ میرے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہی لب لباب اس کا تھا۔ اور آپ زیادہ تر اکیڈیمک پہ، پڑھائی پہ زور رکھیں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز یونیورسٹیز میں بند۔ انہوں نے کوئی ہولی کا ذکر نہیں کیا، کوئی کرسمس کا ذکر نہیں کیا، کوئی کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے صرف یہ ایک جنرل بات کر دی۔ اس کے بعد ایک طوفان آ گیا سوشل میڈیا پر بھی، اور وہ چلتا چلتا پھر اس کے بعد وہ طوفان قومی اسمبلی میں بھی آیا۔ قومی اسمبلی میں اقلیتوں کے ارکان نے بھی اور کچھ باقی لوگوں نے بھی کہا کہ جی یہ کیوں ہو گیا ہے، اور یہ اس قائد اعظم نے تو یہ فرمایا تھا اور وہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد HEC نے وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا، واپس اس انداز میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ہر کسی کے مذہبی عقائد اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور وہ بھی HEC نے یونیورسٹیوں کو کوئی آرڈر نہیں کیا تھا، یونیورسٹی خود ایک اٹانومس باڈی ہوتی ہے، وہ آرڈر نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا ایڈوائس کا لفظ اس میں لکھا ہے کہ ہم آپ کو ایڈوائس کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے پرہیز کریں اور اس کے اکیڈیمک پہ زیادہ زور لیں۔ اور بات بھی ٹھیک تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تنقید بھی ہوئی۔ قائد اعظم نے جب کہا تھا نا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے مساجد کو جانے کے لیے فری ہیں، آپ اپنے مندروں کو جانے کے لیے فری ہیں، آپ اپنے گرجا گھروں کو جانے کے لیے فری ہیں، ریاست کو کوئی کام اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ اپنی عبادت کی ہر جگہ پہ جانے کے لیے فری ہیں۔ یہ کہا تھا قائد اعظم کے قول کو توڑ مروڑ کے پیش نہ کیا جائے۔ کوئی بھی اقلیت ہو، میں آج بھی آپ میرے ویلاگ یا میرے جو مجھے مسلسل سننے والے ہیں، الحمدللہ میں بالکل تنگ نظر نہیں ہوں، میں بہت ہی براڈ مائنڈڈ قسم کا انسان ہوں۔ میں کہتا ہوں جناب جو بھی ہے، جو بھی اپنی عبادت جس طریقے سے بھی کر رہا ہے، اس کے اپنے وہ جانے اس کا ذاتی فعل ہے یا خداوند کریم کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، کچھ بھی ہے، اس کو پوری آزادی اپنی ہونی چاہیے عبادت کی۔ لیکن یہ ہولی منائی اس طریقے سے کہ یہ مسلمان لڑکے اور لڑکیوں نے یہ جس طریقے کا اودھم مچایا، اور جس طرح سے یہ میرا خیال ہے وہ یوتھیانہ تربیت ہے کہ جس طرح سے یہ یونیورسٹیوں میں جس طرح کی طوفان بدتمیزی ہوا وہ آپ نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد HEC جیسی اٹانومس باڈی کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس کو نوٹیفیکیشن واپس لے، مطلب واپس اس سینس میں کہ اس پہلے والے نوٹیفیکیشن کو یا تو اس کی ایکسپلینیشن دے یا اس کے کوئی اس طرح کے الفاظ لکھے۔ یہ میں حیران ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کسی ادارے انٹرنیشنل ایجنسی نے یا ادارے نے 400 بین الاقوامی یونیورسٹیوں کی فہرست جاری کی، ان میں ماشاءاللہ پاکستان کی ایک یونیورسٹی بھی شامل نہیں تھی، اور تو اور سعودی عرب کی ایک شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی، ایک دوسری یونیورسٹی، 2-3 یونیورسٹیاں سعودی عرب کی شامل تھیں۔ 400 یونیورسٹیوں میں پاکستان کی ایک یونیورسٹی بھی شامل نہیں تھی۔ یہ وہی ہے کہ جیسے شاعر نے کہا تھا نا کہ اس قوم کی تقدیر میں لکھی ہے تباہی جس قوم کے مکتب کی فضا ٹھیک نہیں ہے۔ جب مکتب میں یوں ناچ گانا ہو رہا ہوگا، جب مکتب میں ہلڑ بازی ہوگی، جب مکتب میں انتشار ہوگا، جب مکتب میں طوفان بدتمیزی ہوگا،
ہولی منائیں، ہندو منائیں جی بسم اللہ، اس میں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ۔ جب کوئی سیاسی لیڈر، کوئی حکومتی لیڈر اظہار یکجہتی کے لیے جاتا ہے، وہاں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب اس طریقے کی پوری چھیڑ ڈل جائے، جب اس طریقے کا ٹرک کی بتی کے پیچھے، اور جب اس طریقے سے، تو پھر اپنا کلچر ہے، اپنی رسومات ہیں، ہر ملک کا اپنی مذہبی رسومات ہیں، اپنا کلچر ہے، اپنی ٹریڈیشنز ہیں، اپنے رسم و رواج ہیں، ان کو تو نہ لتھاڑے نا پیروں تلے نا۔ تو پھر اس طریقے سے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پھر میں بہت ساری لمبی اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ آ جائیں آبدوز ڈوب گئی، ٹائٹن نامی غالباً آبدوز، اور وہ ایک اوشن گیٹ نامی کمپنی ہے، اور یہ آبدوز کیوں گئی، اس پہ 5 لوگ کوئی سوار تھے۔ ایک اس ٹائٹن نامی کمپنی کا، اس کا اوشن گیٹ کا سی او بھی تھا، اور باقی بھی کچھ لوگ تھے، 2 لوگ اور ان کے تھے۔ 2 ہمارے لوگ تھے جو برطانیہ میں رہ رہے تھے، شہزادہ داؤد صاحب اور ان کے بیٹے شہزادہ داؤد سلمان، ٹھیک ہے، سلمان داؤد صاحب۔ اچھا، وہ ان کے بیٹے، یہ حسین داؤد صاحب ہیں، پاکستانی بزنس مین ہیں، اور بہت اچھے فلاحی کام بھی کرتے ہیں، ایجوکیشن کے بھی، باقی بھی ہاسپٹل کے، ہیلتھ کے، باقی بھی بہت بڑے بڑے کاروباری بھی ہیں۔ اینگرو کے ان میں بہت شیئر ہیں، اور بھی بہت سارا مطلب مختلف طریقے سے ان کا جو ہے نا، تو بہت اچھے کام کرتے ہیں۔ ہماری ہمدردی بھی، ہمارے ان کے لیے دعائیں بھی، ان کی مغفرت کے لیے بھی، اور لواحقین کے لیے صبر کی دعائیں بھی۔ بہت بڑا نقصان ہوا ہے، نو ڈاؤٹ۔ کیوں گئے تھے، اور یہ ہیومن رائٹس واچ نے کیوں اس طرح کی بات کی، تنقیدی بات کیوں کی تھی؟ یہ گئے جناب ٹائٹینک غالباً 1912 میں، جو سب سے بڑا بحری جہاز تھا، سب سے بڑا سمندری جہاز، بحری جہاز، وہ ڈوبا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اپنے پہلے ہی سفر پہ نیو یارک جا رہا تھا، ایک چٹان سے یا تودے سے ٹکرا گیا، اور پھر وہ ڈوبا، اور تقریباً کوئی اس میں 2200 افراد تھے، جس میں سے 1500 سے زیادہ وہ اس میں جاں بحق اپنا ہلاک ہو گئے، چلے گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو بعد میں 1985 میں کوئی پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ ٹائٹینک، یہ بہت بڑا جہاز تھا، فلاں جگہ پر ٹائٹینک کا ملبہ موجود ہے۔ اس کے بعد مختلف مشنز اس طریقے سے کوشش کرتے رہے۔ یہ آبدوز ایک کوئی 10,000 کلوگرام وزنی آبدوز تھی، بہت قیمتی آبدوز تھی، اور یہ آبدوز اس ملبے کا مشاہدہ کرنے کے لیے گئی، اور یہ بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بہت ہی شغف رکھتے تھے۔ یہ جو داؤد خاندان، یہ داؤد فاؤنڈیشن سارے، تو شہزادہ داؤد بھی، اور ان کا 19 سالہ بیٹا، بہت افسوس ہوا یقین کیجئے، سلمان داؤد بھی، یہ بھی ان کے ساتھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی وہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ 13,000، حالانکہ یہ امپاسبل نظر آتا ہے کہ یار 12-13,000 فٹ کی گہرائی میں جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا، وہاں اتنا پانی کا پریشر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پریشر سے بڑی آبدوز پھٹ جاتی ہے، وہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا۔ 12-13,000 فٹ کی گہرائی میں، اور ساتھ یہ بھی کہ وہاں پہ کوئی سمندری جانور نہیں جا سکتا، منجمد کرنے والا پانی، اور اتنا زیادہ پریشر کے ساتھ پانی آتا ہے۔ تو وہاں یہ گئے تو ان کو حادثہ پیش آ گیا، اور یہ فوت ہو گئے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی ایک آبزرویشن دی ہے، اس آبزرویشن کے ساتھ میں ضرور اتفاق کرتا ہوں۔ افسوس انسانی جانوں کا ہر جگہ ہوتا ہے، جو بھی ہو، مسلمان کی جان ضائع ہو یا کسی غیر مسلم کی، انسانی جان کا ضرور افسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو کشتی ڈوبی تھی ابھی یونان میں، آج بھی حکومت پاکستان نے کہا کہ 350 پاکستانی اس میں جاں بحق ہو گئے، اور اس کشتی کو ڈبویا گیا۔ ہیومن رائٹس واچ کہتی ہے کہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس کشتی کو ڈوبتے دیکھتے ہوئے تماشا دیکھا گیا، بچایا نہیں گیا بلکہ ڈبویا گیا الٹا کشتی کو۔ وہ غریب لوگ تھے، اور یہ 5 امیر لوگ تھے۔ اس کے لیے بہت سرچ آپریشن بھی کیے گئے، امریکہ بھی، برطانیہ بھی، آسٹریلیا بھی، یورپ بھی،
तमाम के तमाम त्यारे भी और इस तरीके से बहरी जहाज़ भी, सतह के ऊपर वाले जहाज़ भी, पूरी एजेंसीज़ जो है ना एकदम से वो शुरू हो गई ऑपरेशन पर। अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ये इम्तियाज़ी सलूक है। मीडिया की जिस तरीके से कहते हैं कि अमीरों के लिए कवरेज मिली, ये कवरेज गरीबों के लिए नहीं मिली, और ये इम्तियाज़ी सलूक। और ये ह्यूमन राइट्स वॉच ने ये कहा था। आ जाएँ जनाब काजी साहब पे। काजी साहब के साथ वही हुआ जिसका खदशे का इजहार कल उन्होंने ओपन कोर्ट में किया। काजी साहब ने आज 4 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट लिखा और वो नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आया और फ़ौरन ही वो नोट हट किया। जैसे पहले बंदियाल साहब हरकत करते हैं वही अपनी हरकत उन्होंने, तलत साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। इतने बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग किस तरह की छोटी हरकतें कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप चूगा पहनने से या आप इस तरीके से, ये नहीं हो सकता कि आप चीफ जस्टिस की या जज की कुर्सी पे बैठे हैं तो आप बिल्कुल कोई मुकद्दस गाय हैं, आप मुबर्रा हैं। ये क्या हरकत है कि एक वो जज जो नामजद चीफ जस्टिस है, 17 सितंबर से उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालना है, और उसका नोट आता है और 2-3 घंटे के बाद हटा दिया जाता है। ये एक दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी 1-2 दफ़ा हो चुका है, पहले और जजेस के साथ भी ये हो चुका है। तो ये कैसी हरकत है यार, किस तरह की ये मज़मूम हरकत है। और हरकत कर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के पास होता है या फिर वो आगे जिस जज को भी दे दे उसके पास होता है, तो फिर इसका मतलब ये कि कैसी हरकत है कि आप अपने नामजद चीफ, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या कहेगी। लेकिन उनका नोट आ गया, सब ने पढ़ लिया, हमने भी पढ़ा है फौरी तौर पे। उनको पता है कि बंदियाल साहब ने ये हरकत करनी है और उन्होंने फ़ौरन ही डाउनलोड कर दिया हर किसी ने, ठीक है ना। मेरे पास भी मौजूद है, मैंने भी पढ़ा है वो सारा नोट। उन्होंने कहा इसीलिए ना कि सुप्रीम कोर्ट को फ़र्द वाहिद पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने लंबा चौड़ा नोट, उन्होंने पुरानी सारी बातों का तज़किरा भी किया, ये भी किया कि ये मुझे कब मिला, और फिर उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का भी जिक्र किया, और उन्होंने सारी चीज़ों का जिक्र किया। उनका नोट उसी तरह से हटा दिया गया। ये कैसी मज़मूम हरकत है ये, इन हरकतों से। और फिर उसके बाद लोग एतजाज़ एहसन साहब जाके कहते हैं कि जी आपको अपने घर की हिफाजत करनी चाहिए, आपके घर से बाहर से हमला हो रहा है। उन्होंने कहा ये घर नहीं है, चुप करके ठहर, ये घर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, और मैं आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करूँगा। और लतीफ़ खोसा आगे बढ़े। मसला मैं तो हैरान हूँ कि एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा ने इंसानी हकूक़ का झंडा उठा लिया है, हैं जी। मैं कहता हूँ कि मैं तो कुर्बान जाऊँ कि जब इन्होंने इंसानी हकूक़ का झंडा उठा लिया। मैं खैर एक छोटा सा मुझे लतीफ़ा ही आ गया याद कि वो है, मैं किसी कौमियत के या उसके नहीं हूँ ख़िलाफ़, लेकिन बात ये है कि ये ज़रा सुना देते, मैं इसी पर मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। वो कहते हैं कि जी आपने, बल्कि आप मुझे कई दफ़े व्हाट्सएप पे भेजते हैं, लेकिन मैं यकीन करें कि मैं तमाम इंसानों को बराबर समझता हूँ, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल एक लतीफ़ा है, और पंजाबी तो मुझे थोड़ी बहुत आती है। तो वो मतलब कहते हैं कि जनाब जब ये जंग अज़ीम दोम हो रही थी ना, उस वक़्त पाकिस्तान भी ज़ाहिर आज़ाद नहीं हुआ था, उसके बाद फ़ौरन आज़ाद हुआ, 1945 में हुई। तो ये करते करते कोई अंग्रेज़ के सिपाही आ गए कि घरों में कि जी भर्ती करनी है कि जर्मनी के साथ लड़ना है। तो एक मिरासी के घर में भी आ गए, तो उनको पकड़ के लेके जा रहे थे। तो उसकी माँ जो है ना सामने आ गए, उसे कहा पुत्र ये तुम मिरासियां दा मुंडा कित्थे लैके जा रहे हो। उस आखे जी ये मलका नूं थोड़े पुत्र की ज़रूरत पै गई है, तो फ़ख्र करना चाहिए कि ये मलका नूं ज़रूरत पै गई है थोड़े पुत्र की। तो उस आखे मिरासियां दा पुत्र है जी, कोई गाना बजाना होवे, कोई ढोल बजाना होवे, कोई इस तरह का कोई काम कर ले सी, लेकिन ये तुसी के पे कर दिया कि इनू जंग लाना वास्ते। लेकिन वो नहीं रहे, वो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने इनको साथ लेके जाना है। तो फिर वो उनकी मिरासी की माँ सामने उन्होंने कहा जी पुत्र इनू छड़ दो, ये मिरासियां दा मुंडा, तो जाके मलका नू मेरा पैगाम पहुँचाओ कि जी गल इतने मिरासियां ते आ गई है तो फिर दुश्मन नाल सुलह कर लो। तो अगर बात इस पे आ गई है कि अब एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा के हाथ में ये जो झंडा देना है, तो फिर सुलह ही कर लो यार। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।